अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकज़ई को बानी पीटीआई की हिदायत पर सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और इससे पहले बानी पीटीआई मुख्तलिफ तकारीर में महमूद खान अचकज़ई को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। इससे पहले माजी में भी बानी पीटीआई परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे और बाद में उन्हें पार्टी का सदर नामजद किया था, जबकि शेख रशीद अहमद को भी तनकीद का निशाना बनाते थे। महमूद अचकज़ई की नामजदगी पर एक तरफ हैरानी का इजहार किया जा रहा है तो दूसरी जानिब कड़ी तनकीद भी हो रही है। सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में आज हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। फ़खर दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं और सवाल ये है कि पीटीआई की जानिब से महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर जो तनकीद हो रही है पीटीआई पर, दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। मेरा ख्याल है कि ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप को ये भी देखना होगा कि ये फैसला लिया क्यों गया है। कल जो असम्बली का इजलास हुआ स्पीकर के हवाले से, जो मुंतखब करने के हवाले से, तो उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीर की है और वो तकरीर के जो पॉइंट्स थे वो ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स थे जो इमरान खान के ख्यालात से मिलते जुलते थे। तो यही वजह है कि इमरान खान ने जो है वो कल ही, मेरी ये इतला है कि उन्होंने पार्टी के उस रहनुमाओं को मैसेज भेजा कि महमूद खान अचकज़ई को जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से या पीटीआई की तरफ से सदारत का जो उम्मीदवार है उनको वो किया जाएगा। तो ये दरअसल इमरान खान की कोई ऐसी जमहूरियत के हवाले से नहीं है ऐसी जो इन्होंने इंतखाब किया है बतौर सदर के कैंडिडेट के, बल्कि ये वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी चल रही है पिछले 2 साल से एक कशमकश। पहले ये था डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि डायरेक्ट जो 9 मई के वाक़यात थे उसके बाद जब एक इनके रद्द अमल भी आया, इनके रहनुमाओं को जेलों में भेजा गया, तो इन्होंने फिर इनडायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन थी वो शुरू कर दी इमरान खान ने और उनकी जो पार्टी के रहनुमा थे। अभी ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब की एक जो नॉमिनेशन है बतौर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के, उसके साथ साथ आप देखें कि जो अली अमीन गंडापुर की नॉमिनेशन है उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये इमरान खान ने जो है वो अब जो इंतखाबात के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद वो जो एक कन्फ्रंटेशन की सियासत है वो उसको तर्क कर देंगे, वो जेल से रिहा होके आएंगे या जेल से उन्होंने कोई सबक सीखा होगा रिकन्सिलिएशन का, वो कोई भी नहीं सीखा। उन्होंने जो केपीके के चीफ मिनिस्टर की वो की है नॉमिनेशन, या फिर अब महमूद खान अचकज़ई साहब की, ये दोनों इस बात का वो दे रही हैं कि शायद इमरान खान की जो कन्फ्रंटेशन की एक पॉलिसी है वो उसको जारी रखना चाहते हैं और ये टेक ऑन भी करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये महमूद खान अचकज़ई साहब की जो एक नॉमिनेशन उसी का ही एक शाखसाना है। अगर ये महमूद खान अचकज़ई की बजाय, मैं समझता हूँ जितना मैं भी इमरान खान को जानता हूँ, अगर ये नवाज शरीफ साहब कल असम्बली में इसी तरह की तकरीर करते, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते जिस तरह की महमूद खान अचकज़ई साहब ने बातें की हैं, तो मुझे नहीं शक कि अगर ये नवाज शरीफ होते तो ये उनको भी अपना सदर का कैंडिडेट के तौर पे नामजद कर सकते थे। ये महमूद खान अचकज़ई के हवाले से तो बयानात आपने देखे हैं, वो जिस तरह सख्त बयान देते रहे इमरान खान, वो इसी तरह के नवाज शरीफ के बारे में भी देते रहे। अगर कल को नवाज शरीफ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह का कोई बयानिया लेकर आ जाते हैं और इमरान खान तब तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इमरान खान के जो है वो नवाज शरीफ भी साथ बैठने को भी तैयार होंगे और हो सकता है कि इसी तरह का कोई अगर ओहदे के लिए कैंडिडेट फ़खर दुरानी साहब, जिस मकसद की आप बात कर रहे हैं, क्या आप बानी पीटीआई फिर इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? देखें, नंबर गेम को देखा जाए और ये मकसद अगर वो हो तो वो बिल्कुल भी नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें इस टाइम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, तो वो मकसद में तो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जो मकसद, दूसरा मकसद है कि मैसेज देना इसको इस्टेब्लिशमेंट को कि आप चाहे जो कुछ करें, मेरा जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो कायम है और वो इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करने के लिए हर जो फोरम है उसके ऊपर वो अपनी जारी रखेंगे। तो इस हवाले से तो मकसद में कामयाब होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कामयाब नहीं होंगे। सही। मतलब बानी पीटीआई की माजी की तकारीर हमें याद है और आज महमूद खान अचकज़ई को नामजद करना बतौर सदारती उम्मीदवार, क्या ये हैरानकुन लगा आपको और क्या आपको लगता है जो इस पर तनकीद हो रही है वो दुरुस्त है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हैरानकुन बिल्कुल भी नहीं लगा। दूसरी ये कि तनकीद इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि कौन है जिसके माजी में ये नहीं है। क्या शरीफ और भुट्टो के दरमियान
جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ ہم میں سے سب بھول گئے ہیں کہ کیا ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے تھے؟ کیا بھٹوز یا زرداری اور چودھری شجاعت کے گھر تو آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو مولوی مشتاق نے ان کو سزائے موت دی تھی اس کا قلم آج بھی موجود ہے؟ اور چودھری شجاعت زرداری صاحب سے ملتے ہیں، زرداری صاحب چودھری شجاعت سے ملتے ہیں، نواز شریف شہباز شریف جو کل تک گھسیٹنے کی بات کرتے تھے وہ جو ہے آج زرداری صاحب کو صدر کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی کے بارے میں عمران خان نے بڑی حد تک آمیز زبان استعمال کی تھی ماضی میں، ان کی چادر کا جس طریقے سے مذاق اڑایا تھا، اسی طرح اچکزئی صاحب جو بات کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی۔ تو یہ ہمیں کہیں بھی کوئی بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جو کہیں اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تنقید سے ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں جب ہم ملنے کا وقت آتا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح ابھی فخر کہہ رہے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو دیکھیں، کل جو محمود خان اچکزئی کی میں نے کل بھی پارٹلی کہا تھا، کل جو محمود خان اچکزئی کی تقریر تھی اس کا ذرا جائزہ لیں۔ وہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ میں اس کو نہیں کہوں گا، میں اس سے کہوں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ بہت ہو گئی، اب آپ سیاست سے ذرا دور ہو جائیں، سیاست میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بانی پی ٹی آئی، ویسے بانی متحدہ والی بھی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر بانی پی ٹی آئی، آپ یہ سوچیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی یہ پوزیشن لینے پر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ، اور اچکزئی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے معنی کیا یہ لیے جائیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس پوزیشن پر آ رہے ہیں کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ اپنی ایگریسو پالیٹکس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، علی امین گنڈاپور والا، لیکن دوسری اطلاعات یہ ہیں جو میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں رابطے بھی ہوئے ہیں اور وہ رابطوں میں ڈیڈ لاک ہے۔ اچھا، اور وہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں بعض اوقات آتی ہیں، بعض اوقات ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہیں نظر آتے ہیں، ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی شور شرابہ ضرور کر رہی ہے لیکن اسمبلیوں میں موجود ہے۔ آج پروٹیسٹ بھی ہوا، کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ پکڑے گئے لیکن پروٹیسٹ ہوا پی ٹی آئی کی کال، بانی پی ٹی آئی کی کال کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں وہ ہے۔ لیکن یہ جو میسج ہے، ظاہر ہے انہیں پتا ہے کہ وہ الیکشن تو نہیں جیتیں گے، اچکزئی صاحب الیکشن تو نہیں جیتیں گے، لیکن انٹرسٹنگ کیا ہے، اس وقت جو صدارتی امیدوار ہیں ان میں کس کو کہاں بریکٹ کیا جائے گا، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کو کہاں بریکٹ کیا جائے گا۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کل کی تقریر میں 3 ریزولوشنز پیش کیے تھے، یہ کہا تھا کہ یہ 3 ریزولوشنز آنے چاہیے، ان ریزولوشنز کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو بڑے غور سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس پہ آپ ایگری کریں یا نہیں کریں، لیکن وہ ایسے پوائنٹس ہیں جو ڈیبیٹنگ پوائنٹس ہیں، جن پہ ڈیبیٹ، جن سے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹرز کون ہوتے ہیں، سلیکٹڈ کون ہوتے ہیں، ان چیزوں پر ڈیبیٹ کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو۔ میں کل عطا محمد تاڑڑ کی آج جو تقریر اس میں اخبار میں، جنگ اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جی اچکزئی صاحب کو شکست ہوئی ہے تو وہ اداروں پر حملے کر رہے ہیں۔ اداروں پہ حملہ تو نہیں کیا انہوں نے، تو ادارے کو مشورہ دیا ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں، اس لیے۔ اور کیا وہ صاحب مشورہ نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے عین آئین کے مطابق مشورہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے خیال میں سمبولکلی جو اس وقت ان کی نامزدگی ہے، اور یہ آل آف اے سڈن ہوئی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ کل سے پہلے ہمیں پتا ہو، یہ کل کی تقریر کے بعد یہ نامزدگی آئی ہے، تو اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ آؤٹ کم تو یہی ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہے بآسانی جیت جائیں گے، بن جائیں گے وہ صدر اس میں، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوگی، اور جب صدر صاحب اوت لیں گے اور پارلیمنٹ میں بات ہوگی
تو اچکزئی صاحب اپنی تقریر میں اس چیز کی اور وضاحت کریں گے. لیکن کل کی تقریر میں ان کا ایک سافٹ کارنر بھی نظر آیا ٹورڈز بانی پی ٹی آئی. لیکن ہمیں جن چیزوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی سیاست میں بڑے عرصے سے کہی جا رہی ہیں, ہر طرف سے کہی جا رہی ہیں. کبھی نواز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے یہ باتیں, کبھی زرداری صاحب بھی یہ باتیں کیا کر سکتے تھے, اور اچکزئی صاحب تو کافی عرصے سے یہی باتیں کر رہے ہیں. بے نظیر, جو مظہر صاحب نے بھی بات کی ہے, فخر درانی صاحب نے بھی بات کی ہے, ایک تو یہ اس نام کا سامنے آنا, محمود خان اچکزئی کی نامزدگی, اس پر, اور پھر جو ماضی میں تقاریر کرتے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, تو وہ جو ووٹر ہے وہ ماضی کی تقاریر پہ ٹرسٹ کرے یا آج کی نامزدگی پر, اور جو ابھی تنقید ہو رہی ہے وہ آپ کو درست لگ رہی ہے؟ اچھا مبشر, دیکھیں پہلے تو میں پورا کریڈٹ دینا چاہوں گی اچکزئی صاحب کو. عمران خان صاحب نے کیا کیا باتیں ان کے بارے میں نہیں کہی, ان کا مذاق اڑایا, لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کل اچکزئی صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی بات کی, اور انہوں نے بات کہی اور دعوت دی پی ٹی آئی کو کہ آپ آئیں, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ریزولوشن پاس کریں, رولز آف دا گیم سیٹ کریں, تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں جو کردار ہے وہ ختم ہو. تو میں تو کہوں گی کہ ان کا بہت بڑا دل ہے, کیونکہ وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں سیاسی حریف ہوتا ہے, دشمن نہیں ہوتا. کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جن کو کراس نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے بار بار وہ ریڈ لائنز کراس کی, اور اس سے ہوا کیا مبشر کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تقریباً اکیلے کھڑے ہیں. ان کے ساتھ بہت کم سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے. میری تو رائے میں یہ جو نامزد بھی کیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو, وہ اسی وجہ سے کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ کیونکہ وہ بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا اتحاد بنایا جائے, اور کیونکہ وہ بڑی ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو وہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں, اور کل کی تقریر کے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید اچکزئی صاحب بھی ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں. لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, اچھا میں مبشر الیکشن کے بعد میں جب واپس لاہور آئی اور یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, اور پی ٹی آئی کے کچھ ووٹرز بھی تھے. اچھا میں ایک بہت چھوٹے سے سیمپل کی بات کر رہی ہوں, لیکن آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹر سے بھی بات کریں تو وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لینی چاہیے تھی, کیونکہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو ایک مینڈیٹ دیا ہے. اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی مبشر کہ اس وقت, کیونکہ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب یو ٹرن لے لے, اس وقت کچھ اچھی انڈیکیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ یہ جتنے بھی انتخابات ہو رہے ہیں, الیکشنز ہو رہے ہیں, اسپیکر کا, ڈیپٹی اسپیکر کا, صدر کا, وزیر اعظم کا, وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم اسمبلی میں رہ کے سیاست کریں گے, اسمبلی سے باہر نہیں کریں گے. اب میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا آگے جا کے یہ بدلتا ہے یا نہیں, لیکن کچھ اچھی انڈیکیشنز ہیں. لیکن کچھ انڈیکیشنز ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. جیسے ہم نے کل بات کی گندہ پور صاحب کی تقریر کی, اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو صوبیہ شاہد صاحبہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں, جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, وہ اتنی گھٹیا ہے. جتنی مذمت کی جائے پوری سیاسی جماعت میں سے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی, سب خاموش ہے پی ٹی آئی میں. کیا اس قسم کی زبان آپ کو اپنے ایک مخالف کے خلاف استعمال کرنی چاہیے, چاہے انہوں نے جو مرضی کیا ہو؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے اوپر جوتے پھینکیں, اس قسم کی زبان استعمال کریں؟ وہ بھی ایک سیاستدان ہے, وہ بھی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, اور جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پلیٹ فارم سے ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں, اور بڑی ویلڈ آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں بے نظیر. بھٹی صاحب, اچانک محمود خان اچکزئی صاحب کا نام سامنے آ گیا ہے. ماضی میں بانی پی ٹی آئی کی تقاریر سبھی کو یاد ہیں, اور آج بطور صدارتی امیدوار ان کو نامزد کرنا آپ کو حیران کن لگا؟ جی بالکل لگا حیران کن. اور میں جو سوال آپ نے کیا ہے, حیران کن تو لگا ہی ہے, لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ تنقید درست ہے, بالکل درست ہے. لیکن اگر تو پی ڈی ایم مطلب 13 جماعتی, پی ڈی ایم 1 کی بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم مطلب 13 جماعتی اتحاد, مطلب مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا اکٹھا ہونا شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جائز تھا.
اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ہونا جائز تھا، اگر مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا جائز تھا، اگر مولانا صاحب اور اے این پی کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا جائز تھا، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا پرویز مشرف صاحب سے صدر پرویز مشرف صاحب سے حلف لینا جائز تھا، اگر شہباز شریف صاحب کے مشیر اون چودھری ہوں گے یہ جائز تھا، اگر علیم خان اور جہانگیر ترین سے مسلم لیگ کا اتحاد جائز تھا، اگر اون چودھری کو ہاؤس آف شریف ووٹ دینے آئیں گے یہ جائز تھا، اگر اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد جائز ہے، اگر اب مسلم لیگ اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا جائز ہے، اگر اب مسلم لیگ صدر زرداری صاحب کو جو ایک مرتبہ صدر بن چکے ہیں ان کو دوبارہ صدر بنانا جو ان کا ہے وہ جائز ہے یہ فیصلہ، تو پھر میرے خیال سے ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ پھر پی ٹی آئی کا محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنانا بھی جائز، شیخ رشید کو پر تنقید کر کے انہیں وزیر بنانا بھی جائز، پرویز الہی پر تنقید کر کے انہیں پنجاب ان کے ہاتھ میں دینا بھی جائز۔ اب آپ نے تقریروں کی بات کی جو عمران خان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کیا کرتے تھے، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جو بات کیا کرتے تھے، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو بات کیا کرتے تھے۔ ویسے پرویز الہی صاحب کو میں اس لیے اس چکر سے آؤٹ رکھتا ہوں کہ پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ تھے، دعائے خیر ہو چکی تھی، مٹھائیاں بانٹ چکی تھی، لیکن وہ عمران خان کی طرف آئے، بائی چوائس آئے اور پھر حکومت ختم کی اور پھر اب جیل میں ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں، یعنی بائی چوائس آئے تو ان کو نکال دیجئے، لیکن بہرحال تنقید تو کرتے تھے۔ تقریریں اگر وہ ساری جو عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر ایک 35 سالہ تقریریں جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہیں، جو محمود خان اچکزئی بامقابلہ مولانا صاحب ہیں، جو اے این پی اور مولانا صاحب ہیں، اور جو اب اس الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ مہنگائی لیگ، مسلم لیگ ناکام لیگ، شہباز شریف صاحب اپنے منہ چھپاتے پھریں گے، شیر چوہا نکلا، شیر بزدل نکلا، شیر تو عوام کا خون چوس رہا ہے، اور ثابت ہو گیا کہ ایون فیلڈ میں یا لندن میں بیٹھ کے حکومت نہیں چلائی سکتی، اب بھی ان سے کوئی اتحاد نہیں، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اگر پھر اکٹھے ہو جانا ہے تو یہ اگر سارا جائز ہے تو پھر وہ بھی تھوڑا سا ہضم کر لیں، اگر یہ سارا غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے۔ اور آخری بات کہ یہی سیاست ہے اور یہی میرا دکھ ہے کہ کل آپ جس کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں، جسے ملک دشمن تک قرار دے دیتے ہیں، جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو ایک منٹ نہیں لگاتے گلے لگانے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نگراں حکومتوں کی کارکردگی پر ہم نے بات کرنی ہے، تجزیہ کاروں کی کیا رائے ہے، جانیے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں منتخب حکومتوں نے انتظام سنبھال لیا ہے۔ وفاق میں بھی اختیارات نگراں سے منتخب حکومت کو منتقل ہونے کے قریب ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ملک بہتر حالت میں نئے حکمرانوں کو منتقل کرنے کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ نگراں حکومتوں کی کارکردگی کیسی رہی؟ بھٹی صاحب آپ سے آغاز کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے نگراں حکومتوں کی اوور آل پرفارمنس کیسی رہی؟ جناب اسپیکر، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ نگران حکومتیں غیر آئینی تھیں اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی آیا۔ ظاہر ہے 90 دن کے اندر نہ خیبر پختونخوا پنجاب میں انتخابات ہو سکے نہ مرکز میں ہو سکے، لہٰذا یہ غیر آئینی حکومتیں تھیں۔ دوسری بات، نگران حکومتیں جانبدار تھیں، اگر ایک طرف تحریک انصاف کو رکھیں اور دوسری طرف پی ڈی ایم کو رکھیں تو یہ نگران حکومتیں جانبدار تھیں۔ تیسری بات، یہ نگران حکومتیں پاکستان کی تاریخ کی یا 76 سالہ تاریخ کی سب سے متنازع ترین حکومتیں تھیں، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو مرکز ہے وہ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب جو تحریک انصاف کے ووٹ بینک سے آئے تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا اور منحرف ہو کر تحریک انصاف سے، اور پھر ان کے بیٹے نے غالباً مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا، پہلے انہوں نے خود لینا تھا ٹکٹ۔
اچھا، اور کے پی میں زیادہ تر وقت کے لیے بااختیار گورنر تھے غلام علی اور جو وہ مولانا صاحب کے سمدی تھے، اور پنجاب مسلم لیگ نقوی صاحب کی جو حکومت تھی، مسلم لیگ اور پی پی نے مل کر سارا کچھ طے کیا تھا، لہٰذا یہ پورے یعنی سیاست دانوں کی یا پوری سیاسی جماعتوں کی یہ نگران حکومتیں نہیں تھیں، یہ ایک پارٹی کی یا ایک اتحاد کی نگران حکومتیں تھیں۔ نگران حکومتوں کے دور میں جو کچھ ہوا بہت افسوس ہوا، جو کچھ ہوا انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اور جس طرح مقدمے، گرفتاریاں، ہتھ کڑیاں اور جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا۔ نگران حکومتوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا، ایک طرف جھکاؤ کے ساتھ، ان کے ہر بیان میں جھکاؤ نظر آتا تھا، وہ بھی افسوسناک رہا، اور ان سے جانبداری، ان کی ہر بات سے، ہر عمل سے جانبداری جھلکتی رہی، اور ان پتہ چلتا رہا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ اور پھر نگران حکومتوں میں دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ تھے، 4 وزیر تو مسلم لیگ کے تھے مرکز میں، 1 وزیر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے آپ وزیر اعلیٰ ہو گئے ہیں، اسی طرح اور بھی ساروں کو دیکھ لیجئے گا، محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین بن گئے ہیں، تو وہ سارا آپ کے سامنے نگران حکومتوں کا۔ تو مجھے ایک غیر آئینی، جانبدار اور متنازع ترین نگران حکومتوں کی کارکردگی نے اٹریکٹ نہیں کیا، بلکہ افسوسناک کارکردگی تھی۔ صحیح۔ فخر درانی صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ مبشر، میرا خیال ہے کہ جو نگران حکومت کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ جب الیکشنز کا ٹائم ہوتا ہے 90 دن کا، اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو ملک کے افیئرز ہیں، معاملات، ان کو چلانے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سموتھ جو ٹرانزیشن ہوتی ہے ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کو۔ اگر یہ 2 چیزیں دیکھی جائیں تو اس حوالے سے تو ان کی کارکردگی ٹھیک رہی ہے کہ انہوں نے جو ملکی معاملات ہیں وہ بھی چلائے ایک ایسن انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹرانزیشن ہے وہ بھی، اور الیکشن کا جو کنڈکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی۔ لیکن اگر ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا ایک مجھے نظر آتا ہے ایک ڈراپ بیک اس میں، وہ مہنگائی کا ہے کہ اس نے یہ جو نگران حکومت کی طرف سے، ایک تو ان کا جو ڈیوریشن تھا وہ 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے اور زیادہ لمبا ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لیے جس میں خاص طور پہ عوام جس سے افیکٹ ہوئی ہے وہ مہنگائی ہے۔ اور ایون آپ یہ دیکھیں کہ ظلم دیکھیں کہ ابھی 2-3 دن رہ گئے ہیں ان کے جانے میں، انہوں نے تب بھی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ شاید یہ اگلی جو آنے والی حکومت ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ اگر آئے تو وہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پہ عوام کو کچھ پیٹرولیم جو قیمتیں ہیں ان کی کم کرنے کے لیے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مہنگائی کے حوالے سے یہ ایک بڑا برا ان کا وہ رہا ہے عوام کا، اس کے حوالے سے، نگران حکومت کے حوالے سے۔ لیکن باقی پنجاب کا دیکھیں تو پنجاب میں جو ایکٹیو نظر آئے چیف منسٹر تھے، انہوں نے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا، ایک تو ان کا وہ ڈیوریشن زیادہ تھا، تو اوورآل ان کی کارکردگی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو اعتراضات ہوتے ہیں، جس طرح بھٹی صاحب نے بھی اٹھائے ہیں۔ یہ پچھلی جو 2018 والی نگران حکومت تھی اس میں دوسری پارٹیوں کو ان کے اوپر اعتراضات تھے، تو یہ کوئی اعتراضات ہمیشہ ہر سیاسی جماعتوں کے چلتے رہتے ہیں، جن کو کوئی اس طرح کی وہ نہ ملے، فیسیلیٹیشن نہ ملے، تو وہ پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور یہ آگے بھی شاید آنے والے دنوں میں بھی اس طرح چلتے رہیں گے جب کوئی نگران حکومت آئے گی۔ صحیح۔ بے نظیر شاہ صاحبہ اور مظہر عباس صاحب کی کیا رائے ہے اس معاملے پر؟ نگراں حکومتوں کی کارکردگی ان کو کیسی لگی؟ جانیے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مظہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نگراں حکومتوں کی کارکردگی کیسی رہی؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ نگراں حکومت کے بارے میں اب پارلیمنٹ کو بڑا سوچنا پڑے گا کہ نگراں حکومت کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی وہ کرتے ہیں، جیسے فرض کریں پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، نگراں حکومت کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا پرائیویٹائزیشن سے۔ اسی طرح غیر ملکی دورے، انٹل انلیس کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، مطلب وزیر اعظم ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، اس دورے پہ چلے گئے، کون سی ایسی امپورٹنٹ انگیجمنٹس تھیں جو شاید اگر ان 2 مہینوں میں نہیں ہوتی تو اس کے لیے ضروری ہوتا۔ تو میرا خیال ایک لمٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کو کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتے ہیں ان کا دائرہ کیا ہونا چاہیے۔ ڈے ٹو ڈے افیئرس سمجھ میں آتی ہیں، بات ایڈمنسٹریٹو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے اس کے حوالے سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پالیسی ڈیسیجنز
جو پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نگراں حکومت سے، اور یہ بہت کیٹیگوریکل جو ہے ہونا چاہیے کسی بھی لیول پر، چونکہ یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ آپ 3 مہینے میں جو ہے کوئی بہت ہی آئیڈیلی چیزیں کر جائیں، اس سے آنے والی گورنمنٹ کو، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو جیسے 5 سال اپنے جو اکاؤنٹیبل بھی ہوتی ہے، نگراں حکومت تو کسی کی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی، وہ تو چلے گئے، اب انہوں نے جیسا کام کیا نہیں کیا، اچھا کیا برا کیا، چلے گئے۔ تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی پارلیمنٹ کو کہ نگراں حکومت کہاں، اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے۔ اب جیسے بہت اچھے کام کیے ہوں گے محسن نقوی نے، لیکن بیونڈ کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز، مطلب ان کا ٹینیور 3 مہینے سے زیادہ نہیں بنتا تھا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن پنجاب گورنمنٹ آلموسٹ 1 سال رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس میں تو میرا خیال ہے اس چیز کو طے کرنا پڑے گا۔ اور اچھی آئیڈیل سچویشن تو وہی ہوتی ہے کہ ایک اچھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، الیکشن کمیشن اتنا امپارشل اور انڈیپینڈنٹ اور طاقتور ہو کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے نگراں حکومت کی، لیکن وہ سچویشن میں تو ہم نہیں اس وقت رہ رہے۔ تو جس سچویشن میں رہ رہے ہیں اس میں کم سے کم ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ نگراں حکومت کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، اور اس کی باؤنڈریز سے کراس کرے گی اگر نگراں حکومت۔ بے نظیر سے بھی جانتے ہیں، بے نظیر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا مبشر، میں تو پنجاب اور وفاق کی بات کروں گی کیونکہ میں نے زیادہ تر یہیں پہ رپورٹنگ کی ہے۔ میں تو کہوں گی کہ پوری پاکستان کی جو عوام ہے ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو نگراں حکومتیں ہیں یہ گھر جا رہی ہیں، کیونکہ میری رائے میں یہ ایک بہت ہی متنازع، خاص طور پہ جو وفاق میں تھی، متنازع حکومت تھی۔ دیکھیں ان کی لیگیسی کیا ہے۔ ان کی لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے صرف 6 مہینوں میں اس ہائیبرڈ نظام کو اور مضبوط کیا، جمہوریت کو کمزور کیا، یہ ان کی ایک لیگیسی ہے۔ دوسری لیگیسی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ تیسری ان کی لیگیسی یہ ہے کہ انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا، اور یہ بار بار پکڑے بھی گئے جھوٹ بولتے ہوئے، لیکن یہ جھوٹ بولتے رہے۔ اب دیکھیں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی قانون کے مطابق کیا کام ہوتا ہے، ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے صاف و شفاف الیکشن کرانے ہیں، دوسرا کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہے حکومت کے چلانے ہیں، کیونکہ آپ ان الیکٹڈ ہیں تو آپ نے نان کنٹروورشل اور ایسے فیصلے کرنے ہیں جو بعد میں ریورس ہو سکیں۔ کیا انہوں نے کیا؟ نہیں، انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے فیصلے کیے، انہوں نے ایسے فیصلے کیے جن کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز تھے۔ مثال کے طور پہ افغان ریفیوجیز کے بارے میں جو انہوں نے پالیسی بنائی، یہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، یہ ان الیکٹڈ تھے، یہ ایک اتنا لانگ ٹرم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کیا۔ پھر آ جائیں لیول پلینگ فیلڈ میں، ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کی، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا جا رہا۔ نگراں وزیر اعظم کیا کہتے تھے آگے سے، انہوں نے جب صحافی ان سے یہ سوال پوچھتے تھے تو وہ صحافی کو ڈانٹ دیتے تھے کہ آپ سوال ہی صحیح نہیں پوچھ رہے، آپ کی پرائیورٹیز ٹھیک نہیں ہے، جواب نہیں دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے۔ اس کے بعد الیکشن والے دن ملک میں انٹرنیٹ بند تھا، موبائل سروسز بند تھی، ابھی تک اس نگراں حکومت نے اس کا جواب نہیں دیا۔ 3 ہفتوں سے ملک میں ٹویٹر بند ہے جو ایک بنیادی حق ہے، اور ابھی بھی بند ہے۔ اور نگراں وزیر اعظم سے جب پوچھا جاتا ہے، اردو نیوز نے ان سے یہ سوال پوچھا تو وہ کہتے ہیں میرے خیال سے ٹویٹر کھل گیا ہے، شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا۔ اس کا مطلب کہ نہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیوں بند تھا، اور نہ ہی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ٹیکنیکل ایشو تھا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ہر لحاظ سے، یہ جو خاص طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ ناکام ہوئی ہے، یہ بہت ہی متنازع ہے، اور جیسے انگلش میں کہتے ہیں گڈ ریڈنس، تو میں تو کہوں گی گڈ ریڈنس، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف اس ہائیبرڈ نظام کے لیے کام کیا۔ ایک آخری چیز کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں وہ انہی لوگوں کو اگلی حکومت میں بھی جگہ دے رہی ہیں، جیسے سرفراز بگٹی صاحب کو دے رہی ہیں، اور جیسے کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی شاید کو جگہ دی جائے۔ ایک چھوٹی سی آخری سی چیز میں کہوں گی، جب میں کہتی ہوں انہوں نے جھوٹ بولا
تو انہوں نے سب سے زیادہ جھوٹ کس بات پہ بولا کہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے ہمارے ملک میں جبری گمشدگی کا، جس پہ ہمارے نگراں وزیر اعظم نے، ان کے انٹیریئر منسٹر نے بار بار جھوٹ بولا، ان کو فیکٹ چیک بھی کیا گیا۔ کیوں انہوں نے جھوٹ بولا؟ کیونکہ وہ اس ایشو کو انڈرمائن کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ بلوچ احتجاج کر رہے تھے اسلام آباد میں تو یہ ان کو ڈیمونائز کر رہے تھے، ان کے خلاف بیانات دے رہے تھے، بجائے اس کے کہ جا کے ان سے بات کرتے جو صرف اپنے بنیادی حقوق مان رہے تھے۔ مذہب مختصراً کنکلوڈ کیجیے گا۔ نہیں میں اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرتا، جیسے ابھی انہوں نے بے نظیر نے بات کی، میں اپنے ایک کلیگ اسد طور کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو انہوں نے پچھلے 1.5 دن سے ہنگر اسٹرائک پر ہیں۔ کل شاہ زیب نے بھی بہت اچھا پروگرام کیا تھا اس کے اوپر۔ دیکھیے کسی جرنلسٹ کو کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے آپ قانون کے، لیکن جس طرح FIA کو ایک بلینکٹ جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں اختیارات، جس جرنلسٹ کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، لسٹ بنائی ہوئی ہے، اپنے دفتر بلائیں، دفتر بلا کے گھنٹوں آپ انٹروگیشن کریں اور اس کو کسی کو پکڑیں، کسی کو تھریٹ کریں، ہراس کریں۔ یہ میرا خیال ہے پیکا آرڈیننس کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ اس پیکا ایکٹ کو جو ہے، اس کا مس یوز آف پیکا ایکٹ جو ہے یہ تمام میڈیا کے لیے ایک تھریٹ سا بن گیا ہے۔ پہلے پیمرا کے تھرو یہ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے، اب پیکا کے تھرو جرنلسٹوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو، اور اسد طور کی جو ہنگر اسٹرائک ہے، یہ بے انتہائی تشویش کی بات ہے میرا خیال اس چیز کو، اور مجھے تعجب ہے کہ جرنلسٹ آرگنائزیشنز اس کو اتنا سیریسلی کیوں نہیں ٹیک اپ کر رہی۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے، یقیناً اس پر فوری ایکشن ہونے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، فخر دورانی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب۔ ناظرین، پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔